पे चलने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद हक हैदर। उम्मीद है तमाम शिया सुन्नी भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज की जो मजलिस है उसका उन्वान है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का, और इस टॉपिक के ऊपर दो उलमा ने गुफ्तगू की है। दोनों की मजालिस का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दोनों की पूरी मजालिस का निचोड़, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आपने ये वीडियो के आखिर में ये फैसला करना है कि किस आलिम दीन ने आपको क्या सिखाया। मैंने बीबी के उन्वान से हदीस नबवी का इंतखाब किया, फ़दाइल मसाइल बीबी के पेश करूंगा। इसीलिए कहा गया कि रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करें, मैं क्योंकि खुल के पढ़ता हूँ। तो आप फरमा रहे हैं कि जहां पे आपने फरमाया मेरे सीने में धड़कने वाले दिल का नाम भी फातिमा, रूह का नाम भी फातिमा, वहीं पे आप फरमाते हैं फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, फातिमा मेरा जुज है। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी मन आताहा फकद आतानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। अच्छा, यहां पे बहुत से मकातिब में फिक्र में हदीस रुक जाती है, हमारे हदीस थोड़ी आगे बढ़ती है कि सरवर कायनात फरमाते हैं कि मन आतानी फकद आतल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। वमन आदल्लाह फकत दखल अन्नार, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वही जहन्नम में गया। तो कई मर्तबा सिलसिलों के साथ बयान किया जाता है जहन्नम में कौन जाएगा, और कई मर्तबा सिलसिलों को रोक के बताया जाता। अंजाम को देख लो, जो फातिमा को अज़ियत दे वो जहन्नमी, चाहे उस दौर का हो चाहे इस दौर का हो, चाहे कोई मदीने में अज़ियत दे चाहे कोई लाहौर में। बात पहुंच रही है ना? मैंने पहले कहा था कि मैं खुल के पढ़ता हूं। मुझे 2 बरस पहले किसी ने कहा था अब ये जो पढ़ गए हैं ना, इसके बाद अगर दोबारा पाकिस्तान आ जाए तो 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अगर वो सुन रहा है तो मैं 5वीं दफा आया हूं, तो पंजतन के नाम पे 5 बनते हैं। मुझे नहीं चाहिए, खुद ही इस्तेमाल करके फैसला कर ले, खुदकुशी यहां करेगा या वहां। ये जो बहुत से अपराध कहते हैं ये पढ़ रहे हैं तो उसके बाद नहीं आ सकेंगे, FIR का फैशन चल रहा है, तो अफराद अपने शौक पूरे कर लें। मैं पेश कर रहा हूं बतालिब सरवर कायनात की हदीस के ज़िल्म में, जितना पढ़ सकूंगा उतना पढ़ूंगा, कबूल फरमा लीजिएगा। बीबी की ज़ात अल्लाह के असरार में से एक राज है, अल्लाह के राजों में से एक राज। इस एतबार से बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप कोशिश करें कि कुछ दर्स, कुछ मारिफत इस उन्वान से हमारे पास हो। बीबी से क्या सीखा जा सकता है? नबी का ये बयान कि वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, इसको जिन्स से मुज़क्कर और मुअन्नस में लिया जाए कि मसलन जो ख़वातीन हैं उनकी ये सरदार हैं और बाकी की नहीं है। अगर बाकी के सरदार नहीं है तो इतनी अजमत का निशान खुद नबी क्यों बनते थे? नबी क्यों इतनी अजमत दिखाते थे? क्या कभी आपने सुना कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि सिर्फ ख़वातीन सैयदा का एहतराम कर? नहीं, अल्लाह के नबी ने तो वो इरशाद फरमाया बीबी के लिए कि दुनिया में किसी और के लिए शादी नहीं फरमाया। फरमाया जिसने फातिमा को अज़ियत की उसने खुदा को नाराज किया, जिसने सैयदा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। खुशी और नाराजगी का महवर, अल्लाह की खुशी और नाराजगी का महवर सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की नाराजगी खुशी को करार दे दिया। दुरूद भेजेगा उनकी ज़ात ग्रामी। तो अज़ान ग्रामी सरवर कायनात फरमा रहे हैं हर हदीस जैसे आयत का शान नुज़ूल होता वैसे ही हदीस के भी महल्ले बयान होता। तो पैगंबर इस्लाम ने किस महल्ले वक़ू पे यह हदीस बयान की? बाज़ लोगों ने पूरी साजिश की है, कोशिश की है कि यह बयान किया जाए कि यह हदीस जनाब अमीर के खिलाफ। सुनिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ा, सुन रहे हैं? पहुंच रहे हैं? कुछ लोग तो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे, हमारा मेंबर है तो मैं अपनों के खिलाफ तो ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन दूसरों के बुग़्ज़ को जाहिर भी करूंगा। जब भी कोई अली के खिलाफ बोले, लिखे, पढ़े, समझ लो अगर उस जमाने में था तो बनु उमैया का सरखरीद था, और अगर इस जमाने में है तो उसकी नस्ल के मानने वालों का है। अब सुन लीजिएगा,
پیش کرتا ہوں، پھر تمام بھی پیش کروں گا. زیادہ وقت نہیں، میں اپنے وقت کے اندر بات مکمل کروں گا، مجمع میرے ساتھ چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر، میں حضرت امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کروں کہ جناب امیر جناب سیدہ کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی ابو لہب کی بیٹی سے. تو جناب سیدہ کو اذیت ہوئی تو رسول خدا نے یہ حدیث بیان کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دوسری شادی کرنا چاہتے تھے. اچھا، ابو لہب کہاں تھا؟ مکے میں. توجہ. ابو لہب کہاں تھا؟ مکے میں. اس کی نسل کہاں مری؟ مکے میں. بھائی اسی نے تو کہا تھا نا ابتر، ان کے دونوں بیٹے مر گئے. تو وہ ابو جہل ابو لہب وہ مکے میں رہتے تھے، مدینے میں نہیں. اور اس کا کوئی بیٹا بیٹی مسلمان نہیں ہوا تھا. جب مسلمان نہیں ہوا تو ہجرت نہیں کی. جب ہجرت نہیں کی تو مدینے میں کوئی تھا نہیں. نہ جانے کس کی نیت تھی اس کی بیٹی سے شادی کی. تمام مسائل مت کھولو، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. ہمارے 14 کو اگر تم یہ بھی کہو گے نا معصوم نہیں تھے، پھر بھی مانو گے پاک تھے، صاف تھے. اپنوں کا کیا کرو گے؟ تمام مسائل کو اب اس اعتبار سے انسان اگر بیوی کی ہستی سے سیکھنا چاہے اور ان پیغامات کو حاصل کرنا چاہے جو بیوی نے اپنی زندگی میں ہم انسانوں کے لیے جاری فرمائے، وہ پیغامات کون سے ہیں، ان پہ عمل کیسے کیا جائے. اس کی مثال کیا ہے؟ سادہ سی ایک مثال ہے جو آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر بار بار ہوتی ہے. وہ یہ کہ کتنی دفعہ مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن میں دوستوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ دہرائیں گے کہ بھائی آدمی تو اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں. ویسے تو سب کچھ صحیح ہے، باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں. مثال کے طور پر فلاں معاملے کے اندر زندگی اس طرح کی ہے. تو یہ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں میں تو دین لے لیا ہے، لیکن جس کو سب کے اوپر حاکم بنائے وہ کیا تھا؟ زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. اب ان دونوں کا اگر آپ تھوڑا سا مقایسہ کر لیں، اور میں بس اس کو اختتام کروں پھر اصل پیغام کی طرف جاؤں، تو ان دونوں کا تعلق بعض اوقات 90 اور 10 کا بن جائے گا. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اہداف کو طے کر لے کہ میری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے، تو میں کہوں گا اس کی 90% زندگی تو صحیح ہو گئی. 90% صحیح ہو گئی. کیوں؟ اس نے مین چیز کو پکڑ لیا. اور یہ وہ جگہ ہے جو کمزوری ہے ہم لوگوں کی. اب جو چیز ہمیں کر لینی چاہیے، دینداری کا سمجھ لو اگلا مرحلہ. دینداری کے بھی مرحلے ہوتے ہیں نا. دینداری کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ابتدائی احکام نہیں معلوم. ایک مرحلہ ہوتا ہے یہ سب پتہ چل گیا، اگلے مرحلے میں کیا جائے. مثال کے طور پر اگلے مرحلے میں جائے، اب اس کو میں اگلا مرحلہ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کو کم اہمیت کہہ رہا ہوں. اگلے مرحلے میں جائے وہ یہ دیکھے کہ بھائی میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، نماز کا میرے اخلاق پہ اثر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. وہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ ایک مرحلہ ہو جائے گا. پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ اصل زندگی کا ہدف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان تینوں مراحل میں ہم بیوی سے کیا سیکھ سکتے ہیں. مثلا اگر میرے پاس کچھ پیسہ ہوا تو میں لوگوں کے کام آؤں گا. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے بچے کا پیٹ کاٹ کر دوسروں کے کام آئیں گے؟ اب یہ کام آسان کام نہیں ہے. ایک نارمل اچھا انسان یہ کرے گا کہ اگر میرے ہاتھ میں 4 پیسے آئے تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں گا، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کروں گا اور دوسروں پہ بھی خرچ کروں گا. اور اچھا ہوا تو کہے گا نہیں میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اپنی اولاد پر اور دوسروں پہ خرچ کروں گا. اب میں پوچھوں گا وہ کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو روزے کے باوجود بھوکا رکھوں گا تاکہ دوسرا کھا لے؟ یہ کون کرے گا؟ اچھا یہ کوئی کیوں کرے گا؟ بہت عجیب بات ہے یہ. ہم سب لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیول پہ کوئی برائی نہیں ہے، ہم سب یہ سوچیں گے ہماری اولاد سکون سے رہے، ہماری اولاد خوش رہے. کیا یہ سوچنا کہ اولاد خوش رہے برا ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میری اولاد قربان ہو تاکہ دوسرے ہدایت پائیں،
یہ کس درجے کی بات ہے؟ یہ ان کے درجے کی بات ہے. اب یہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایسے ہیں, ہم لوگ سوچیں گے اولاد خوش رہے, فلاں کہ بھی کام آ جائیں ہم لوگ. یہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ اہل بیت اطہار نے ہمیں کس طرح سوچنا سکھایا؟ ان کا جو سوچنے کا محور ہے, ظاہر ہم اس کی راست تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن جتنا انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں, وہ اس میں ہے کہ زندگی کا مقصد طے کرو کہ اصل کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے, عام آدمی ہونے کے ناطے ہم سے پوچھے بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی زندگی میں سکون ملے, اولاد کو بھی سکون سے زندگی گزر جائے, نہیں عیاشی کریں ہم اس کی ضرورت نہیں, لیکن سکون ملے. سکون کیسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سکون کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ جگہیں جو وہاں سے سیکھنی پڑیں گی. اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ بار بار عرض کروں, پھر عرض کروں گا, زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. یہ جو ہاتھ میں دبا دیے گئے نا, دبا رہے ہیں وہ, ہم نہیں چھیڑتے. تو میدان گرامی سرور کائنات نے جناب سیدہ سے متعلق, جناب امیر سے متعلق فرمایا تھا. میں پیش کرتا ہوں, جواب سنیے گا. کہ جناب رسول خدا, لولا علی, اگر علی نہ ہوتے, لام لو ہے, اسے کہتے ہیں اگر کے معنی, لا نفی کے معنی. اگر علی نہ ہوتے تو آدم وما دونا سارے انبیاء آ جاتے, فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. نہیں ہے مجمع, سارے مجمع کی توجہ, کہ سارے انبیاء, یعنی کسی کا اتنا رتبہ ہی نہیں, انبیاء سے افضل کوئی نہیں. اور پیغمبر فرما رہے ہیں انبیاء میں بھی کسی کا اتنا رتبہ نہیں تھا کہ سیدہ کی برابری کرتا. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کف نہ ہوتا. ریکارڈ کر رہے ہو تو سنا دینا, علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا. تم سے بہتر کون سمجھے گا, اگر علی نہ ہوتے, بڑے بڑے کہہ گئے, علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک. جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں, اگر علی نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کف نہ ہو, کوئی سیدہ کا کف نہ ہوتا. جیسے جناب خدیجہ کا رشتہ جب بھی آتا. مجھے کوئی زندگی میں بیوی کے مرحلہ بتائے گا جس میں انہوں نے اپنے لیے سوچا ہو کچھ؟ کوئی مرحلہ. مختصر سی زندگی ہے, انتہائی مختصر زندگی. اس مختصر زندگی میں بچپنا ہے, عمر کا تھوڑا سا بڑھنا ہے, چند سال ہجرت کے بعد میں. اس پوری زندگی میں جو بیوی کی زندگی پہ حاکم اصول ہے وہ کیا ہے, حاکم قانون کیا ہے؟ تو ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم ہیں اور خدا ہے, اور ہم اپنے آپ کو بھی ایسے رکھیں گے کہ ہم بھی سکون سے رہیں گے اور خدا کے دین کے اوپر چلیں گے. مجھے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ معرفتی اعتبار سے ان کی زندگی کے اندر جو حاکم اصل ہے وہ اپنی شناخت نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ خدا ہے, جو کچھ ہے وہ خدا ہے. لہذا اپنا کوئی تصور سمجھ میں نہیں آتا وہاں پہ. جو کچھ ہے وہ اللہ کے اوپر قربان ہے, جو کچھ ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ خدا کا ہے, اور اس کے سوا کچھ نہیں. اب آپ تصور فرمائیے, ایک انسان ہونے کے ناطے, بشریت کے کچھ تقاضے ہونے کے ناطے کچھ محبتیں ہوتی ہیں. انسان کہتا ہے بھائی حب نفس ہوتی ہے, اپنے آپ سے محبت کرتا ہے انسان, اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اپنے متعلقات سے محبت کرتا ہے. بیوی کی ذات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ساری محبتیں خدا پہ قربان ہیں.
کوئی سجدہ کا کف نہ ہوتا. جیسے جناب خدیجہ کا رشتہ جب بھی آتا تو بی بی کہتی خبردار پھر نہ آنا، ہمیں بشارت ہے. جناب خدیجہ کو بشارت تھی کہ کوئی آخری نبی آئیں گے، میں انہیں کی زوجیت کے لیے بنائی گئی ہوں. تو بی بی ہر رشتے کو منع کر دیتی، رد کر دیتی. اگر آپ کبھی بھی سنیں یا کسی کتاب میں پڑھیں یا کسی ملا سے سنیں کہ جناب خدیجہ بیوہ تھیں، 3 دفعہ بیوہ ہوئی تھی، تو سمجھ لیں بنو امیہ کا زرخرین قلم بول رہا. وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں یہ طے کرنے کی کوشش کریں، اگر مجھے بہترین زندگی نصیب ہوئی، بہترین زندگی کیا ہے؟ آئیڈیل بنائیں اپنے لیے. ہم سب اسکولز اور کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر کیریئر گائیڈنس اور فلاں چیزیں سیکھتے ہیں. کیریئر گائیڈنس ہمارے لیے کیا ہے؟ اس وقت جو کیریئر گائیڈنس کے نام پر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم پیسہ زیادہ کیسے بناؤ گے. یہی ہے، کس شعبے میں جاؤ گے، کس پیشے میں جاؤ گے جس میں تمہیں شاید تعلیم بھی کم لینی پڑے اور پیسہ زیادہ مل جائے گا. یہی کیریئر گائیڈنس ہے. اچھا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں امامت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو میں کیریئر گائیڈنس میں کیا سیکھوں؟ کیا سیکھوں کہ پیسے زیادہ کیسے بنیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں سیکھ سکتا. تو مجھے کیسے سیکھنا ہوگا، کیا سیکھنا ہوگا؟ تو میں کہوں گا اس کو ان سے جب میں سیکھنے کی طرف جاتا ہوں تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا بغیر کسی اور تفصیل کے. پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پوری زندگی میں 24 گھنٹے کا کام ہے. 24 گھنٹے کا کام وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کیسے ہونی ہے، بندہ کیا کرے. آپ سمجھ رہے ہیں لفظ بندے کے اوپر اصرار ہے. خدا متعال کے نظام میں کوئی لقب بندے سے بڑھ کر نہیں ہے. جب اللہ نے اپنے انبیاء کے عظیم الشان معجزوں کو بیان کیا ہے تو بندہ کہہ کے خطاب کیا ہے. اور ہم اور آپ تشہد کے اندر اللہ کی نبی کی نبوت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، عبودیت اور بندگی کی گواہی پہلے دیتے ہیں. عبدہ و رسول. یہ جو بندگی ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان بندہ کیسے بنتا ہے؟ زندگی کا سب سے اہم کام اس کے اوپر کام کرنا ہے، محنت کرنا. تو انسان زندگی کے اندر ہر کام کے اندر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، بندہ خدا کو کیسے ہونا چاہیے. اور میں تھوڑا سا اشارتاً عرض کر دوں آپ کی، بندہ خدا صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھے، وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. حب نفس کی خاطر بھی ہوا تو انسان نماز پڑھے گا، کون جہنم میں جانا قبول کرے گا؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا. بندگی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بندے کو آقا کے سامنے اپنی خوشی دکھانی ہوتی ہے کیا، یا آقا کی خوشی پہ چلنا ہوتا ہے؟ اپنا غم دکھانا ہوتا ہے یا آقا کا غم رکھنا ہوتا ہے؟ اگر ہم لوگ واقعاً ان کے اہداف کے ساتھ چلنا چاہیں، اور یہ بندگی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2 پوائنٹ اور عرض کر دوں تیزی سے. پہلی بات اللہ کی بندگی، دوسری بات اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ کیسے ہونی ہے. اب تیسری بات، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ترتیب کا مطلب پرائیورٹی نہیں ہے نہ فضیلت ہے، ترتیب میں صرف بتانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے. اب اس تیسرے پوائنٹ کو آپ سیکنڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بندوں کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو ہدایت پہنچے. اور ورنہ کسی کا پیٹ بھر جائے اور وہ نعوذ باللہ گمراہی میں مر جائے تو اس پیٹ بھرنے کا اس کو کیا فائدہ ہے. تو اگر 3 انسان لائنز بنائے اپنی زندگی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لائنز ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے. تو پہلی لائن مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں بندہ کیسے بنوں گا. ساری فضیلتیں بندگی پر ہیں، ساری فضیلتیں صرف عبادت کرنے پہ نہیں ہیں. البتہ عبادت بھی اگر کوئی ٹرو سینس میں کرے تو بندہ بنے گا. عبادت کا لفظ خود عبد سے لیا گیا، عبد کا مطلب بندہ ہی ہوتا ہے. تو عبادت در حقیقت بندہ بنانے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہم جسمانی عبادت کر لیتے ہیں، لفظی عبادت کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے بندگی نہیں آتی. ورنہ اصل میں بندگی سکھانے کے لیے. لہذا اگر میں اور آپ رکوع کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں گردن قربان کرنی ہے، نہ سوچیں تو ہم نے اردو کی عبادت تو کی ہے، عربی کی بندگی نہیں کی ہے. ہاں، اس کو سوچ کے کریں تو عبادت بھی ہوگی، بندگی بھی ہوگی. پہلی بات، بندہ خدا کیسے بننا ہے. اور بندہ خدا کے لیے کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ صرف نہیں ہے کہ وہ نمازیں کتنی پڑھے گا، قرآن. سب سے امپورٹنٹ جو اس کو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپنی خوشی اور اپنا غم اللہ کی رضایت سے کیسے جوڑا جائے.
میں خوش ہی وہیں پر ہوں جہاں خدا خوش ہو. ایک دفعہ ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، کہتا ہوں نہیں یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں خدا خوش ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، تو میں خوشی پہ کنٹرول کر لوں. ایک دفعہ مجھے کوئی غم ملتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ وہ غم نہیں تھا جو خدا چاہتا ہے، تو میں اپنے غم پہ کنٹرول کر لوں. یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کا مرحلہ ہے. عین بندگی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہی وہاں پر ہیں جہاں خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو غم ہی وہاں پر آتا ہے جہاں خدا کی طرف سے کوئی حکم ہو. یہ جو بندگی ہے زندگی کے اندر، یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے، اور یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات کیا ہوئی؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دینا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندوں کی کوئی خدمت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو ہدایت ملے. اور تیسری بات میں آپ یہ سمجھ لیں، اگر میں اس کو دوسرے سے جدا کروں تو یہ ہے کہ لوگوں کی دین پہنچانے کے علاوہ، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، کیا خدمت ہو سکتی ہے. اب ان تینوں محور میں رہتے ہوئے بی بی کی عظیم الشان ہستی کو دیکھیں. تو زندگی کے جو مختصر سال ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو سوائے بندگی کے کچھ نہیں ملے گا، صرف بندگی. اور لوگوں تک دین کو پہنچانے میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کا کہنا، ان کا کرنا دین کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اگر انسانوں کی اس کے علاوہ خدمت کو سوچیں تو پھر ایک جملہ کافی ہے کہ یہ وہ ہیں جن کی ماں خدیجہ ہیں اور ان کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. عزیزان گرامی، کوئی رشتہ آقا جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رد کر دے، یہ ہمیں رشتہ منظور نہیں. اور جب جناب سرور کائنات کا نام سنا تو میسرا تو ہمیں بشارت دی گئی تھی، یہ وہی ہے. جناب خدیجہ کو بھی پتا تھا، نہیں پہنچا سکا، کچھ لوگ پہنچ گئے. جناب خدیجہ کو پتا تھا جو بشارت دی جا رہی ہے وہ رسول خدا. جناب آمنہ کو پتا تھا جو مجھے بشارت دی گئی وہ یہی ہے، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، انبیاء کا سردار ہوگا. جناب عبداللہ کی پیشانی پہ نور تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ کوئی محمد آنے والے. جناب ابی طالب کو پتا تھا، جناب عبد المطلب کو پتا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد کو پتا تھا، جناب حمزہ کو پتا تھا. ان سب کو پتا تھا، جس کی وجہ سے پتا تھا. کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ ایک ٹائم انسان کی زندگی پر آتا ہے، جتنی جلدی آ جائے اچھا ہے، جب انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، بہرحال یہاں سے جانا ہے. اور جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پہ رہنا نہیں ہے تو پھر عقل مند آدمی یہاں ہدف نہیں ڈھونڈتا. عقل مند آدمی وہاں ہدف ڈھونڈتا ہے جہاں رہنا ہے، پھر وہاں کا ہدف ڈھونڈے. جب ان کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے، تھوڑا سا جائزہ لے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں کوئی ہدف کیوں نہیں ڈھونڈا. زندگی میں کوئی ہدف نہیں ڈھونڈا. بھئی اب ذرا سا بھی انسان اگر سوچے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا اسی کو دہراتے ہوئے کہ جن کی ماں دنیا عرب کی سب سے امیر خاتون ہو اور اس کا جہیز اتنا سا ہو. بھئی دنیا میں کوئی ہدف ہو تو ماں کو 2 گھر تو چھوڑ دینے چاہیے تھے. یہ تو سمجھ میں آتی بات. اور جن کے شوہر شیر خدا ہیں، جس سے زیادہ غزوے اور جنگیں کسی نے نہیں لڑی ہیں، تو اس کے پاس کچھ تو مال غنیمت میں سے آتا ہوگا، اور اس کے گھر میں بچھونا بھی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے ان کے صدقے میں، ان کے پسینے سے فرشتے بنے ہیں. کیسے ممکن ہے فرشتہ دیکھے درکار؟ کیسے ممکن ہے فرشتے دل نکالے دھوئیں اور واپس اٹھیں؟ جانا گرامی، یہ باتیں دنیا سے نکالیں گے تو بچے بے دین ہو جائیں گے کہ انبیاء پہ وحی آ رہی ہے، انبیاء کی ماں پہ وحی آ رہی ہے، بیویوں پہ وحی آ رہی ہے، کوئی پریشان نہیں. کیسے ممکن ہے رسول خدا ڈر جائیں، پریشان ہو جائیں؟ رسول خدا ڈر نہیں سکتے. مجھے نہیں معلوم کس کس کے ڈر کو چھپانے کے لیے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کس کے ڈر خوف کو چھپانے کے لیے پیغمبر کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈرتے تھے. اگر کوئی میدان جنگ سے ڈر گیا تو دنیا میں ہدف ہے تو کیا ہے؟ بندگی ہے، دین خدا کا ابلاغ ہے، بندوں کی خدمت ہے. اس ہدف پہ چلے تو
اولاد کس لیے؟ اولاد بھی اسی لیے. اولاد کے ذریعے بھی بندگی ہے, اولاد کے ذریعے بھی دین خدا کا ابلاغ ہے, اولاد کے ذریعے بھی انسانوں کی خدمت ہے, وہ بھی اس لیے. اولاد جیسا جذبہ بھی اسی لیے, بالکل اسی لیے. اب جب آپ اس بات کو نوٹ کر لیں, البتہ کہنا آسان ہے میرے جیسے کے لیے بھی, اس پہ یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت سخت کام ہے. اگر آپ اس پہ یقین کر لیں تو پھر آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزیں آسان ہوتی نظر آئیں گی, سمجھ میں آئیں گی. کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ماں خود بھوکی رہے روزے میں, سمجھ میں آتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. وہ بھوکی ماں اپنی افطار کسی دوسرے کو دے دے, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, بہت مشکل سے لیکن سمجھ میں آتا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن ایک ماں اپنے روزے دار بچوں کی افطار دوسرے کو دے دے, ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب یہ سمجھ میں آئے گا ان کا ہدف کیا ہے, جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کے لیے حتیٰ اپنے بچے کا پیٹ بھرنا بھی اہم نہیں ہے, دوسروں کی خدمت اہم ہے. اور یہ میں نے عرض کر دیا, یہ ہم جیسوں کی سمجھنے کا معاملہ نہیں رہا تھا. پھر صرف یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا بہت اپنی زندگی کے اندر اس کو کبھی کاپی کر لیں. کبھی کاپی کریں تو کیا کریں, کچھ اپنی آسائشوں کو, کچھ اپنی سہولتوں کو قربان کر کے کسی دوسرے کے کام آ جائیں, پریکٹس کے طور پہ. کبھی اپنی ذات کی اس خوشی کو جس کو حاصل کرنا کوئی حرام نہیں تھا, لذت تھی اور صحیح تھا, قربان کر دیں کسی اور کی خاطر. اچھا جس کی خاطر کریں اس کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا, نہیں. اگر ناظرین میری ٹانگ میں درد ہو, سمجھ لیں گھٹنا خراب ہے, اور ساتھ ہی میرے دل کا بھی مسئلہ ہو اور میرا بائی پاس ہونا ہو یا دل کا آپریشن ہونا ہو, تو پہلے کیا کیا جائے گا؟ گھٹنے کا آپریشن پہلے کریں گے یا دل کا؟ بالفرض اگر گھٹنے کا آپریشن پہلے کر دیا تو دل خراب ہونے کی وجہ سے بندہ پھر مر گیا, تو پھر فائدہ کیا ہوا گھٹنے کے آپریشن کا؟ اس لیے پہلے یہ کام کیا جائے گا, پہلے گھٹنے کا آپریشن نہیں کیا جائے گا بلکہ دل کا کیا جائے گا. اب اس میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں, 2 ڈاکٹرز کو ہائر کریں گے, ایک تمہارے دل کا آپریشن کرے گا, ایک گھٹنے کا, تو بھی نہیں کام چلے گا. جو دل کا ڈاکٹر ہے وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں, گھٹنے کو بھول جاؤ, ابھی مجھے دل ٹھیک کر لینے دو, جب مکمل صحت یاب ہو جائے گا مریض تو میں گھٹنے کا آپریشن کرنے کی اجازت دوں گا. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اب اسی طریقے سے جب ہماری قوم کے اندر, شیعہ قوم کے اندر دل کے مسائل چل رہے ہوں تو ہم بیٹھ کے یہاں پر اہل سنت کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیں, تو یہ بات کچھ عقل مندانہ نہیں ہے. ناظرین تو آپ نے سنی 2 تقاریر, اور دونوں نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی, دونوں کے مقاصد کیا تھے اب میں مزید گفتگو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی, دونوں کیا سمجھا رہے تھے, کوئی جواب دے رہا تھا اور کوئی سیرت سمجھا رہا تھا. ٹھیک ہے جی, اس وقت قوم کی ضرورت کیا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ جو جواب دینا ہے نا, یہ ناظرین سارا ریٹنگ کا چکر ہے. اگر ہمارے آنے والے جو نئے طالب علم ہیں جو مدارس سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اگر انہوں نے بھی یہی روش پکڑ لی تو قوم کو سمجھائے گا کون کہ اہل بیت کا درس کیا تھا اور ہم نے شیعہ کیسے بننا ہے, اہل بیت کا ماننے والا کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میرا آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. مینٹلی میں ریٹائر ہو چکا ہوں, یقین کریں میں ویڈیوز نہیں بنانا چاہ رہا ہوں, لیکن جب مجبور کیا جائے گا میں آؤں گا اور ویڈیو بناؤں گا. السلام علیکم. یا علی مدد حیدر.